जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। अब व्हेन वी से ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव पेरेंट्स तो एक है कि अपने बच्चों को गाइड करते रहते या प्रोटेक्ट करते रहते कि ये मत करो, वो नहीं करो, दैट इज़ द राइट ऑफ द पेरेंट्स। बट व्हेन यू बिकम ओवर प्रोटेक्टिव, then sometimes this being overprotective can make the children want to do things which you are trying to keep on telling them, ये मत करो, वो नहीं करो, वहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ. So they become very inquisitive. Why so many? Why do the parents don't even trust us? नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव आपकी नजर में क्या मतलब? अगर 4 कदम चले तो चलने दो, और अगर 8 कदम जाए तो बोलो नहीं मत चलो. For example, let's take the girls. अब 2-3 लड़कियां आपस में फ्रेंड्स लाइब्रेरी जाना चाहती हैं और वो वहां जाके पढ़ना चाहती हैं. अब आप लाइब्रेरी मत जाए, आप घर पे ही बैठ के पढ़ लें. अब वहां पे रिसोर्सेस है, बुक्स है, सब कुछ है. यू वांट टू गो देयर एंड यू वांट टू स्टडी टुगेदर. लेकिन ऐसा बच्चे भी तो ऐसा करते हैं ना कभी कभी कि लाइब्रेरी का बोलते हैं और फिर रास्ते में आइसक्रीम के लिए रुक गए या और ऐसी चीज़ों के लिए रुक गए, तो पेरेंट्स थोड़ा सा कंसर्न होते हैं कि यार हम इनको इजाज़त तो दे देंगे, पता नहीं ये वहाँ जाएंगे फिर रास्ते में कोई परेशानी हो, कुछ मुश्किल हो, फिर वो ऐसा भी तो होता है ना मौक़ों पर, कई मौक़ों पर ऐसा, ख़ासतौर पर बच्चियों के लिए. मैं कहता हूँ बच्चों के लिए भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन ख़ासतौर पर बच्चियों के लिए ऐसा होता है कि तो कई पेरेंट्स सोचते हैं कि अब ये जा रहे हैं, तीनों चारों मिलके जा रहे हैं. मैं तो कहता हूँ लड़के भी, अगर 4-5 लड़के मिलके जा रहे हैं, अब हो सकता है आपका बच्चा उसमें शरारत ना करे, लेकिन साथ वाला बच्चा कोई शरारत करे, कोई गैंग वॉर हो जाए, कोई आपस में झगड़ा हो जाए, कोई किसी किस्म का मसला हो जाए, 4-6 लड़के मिले हुए हों और आपस में लड़ना शुरू कर दें, तो ऐसा तो मुमकिन है ना? बिल्कुल है. तो फिर बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. अगर देखिए आप अपने बच्चे को बताती है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, अगर कोई और बच्चे आजकल के सिगरेट भी पी रहे हैं, लेकिन 4 बच्चे जो हैं उनमें से किसी पेरेंट्स ने नहीं बताया और वो बच्चा लड़ने लगा, तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि उनको बांध के रखा जाए कि ये कुछ भी ना करो तो यू बिकम लाइक यू हैव नो नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग, कि आप बाहर निकले तो आपको कुछ पता भी नहीं कि कैसे कम्युनिकेट करना है या क्या है. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप वो ना करें, लेकिन देखिए नाजरीन, ओवर प्रोटेक्शन का आप लोग हमें फ़ोन करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई मुझे बताएं कम से कम, क्योंकि मैं कम इल्म हूँ, ज़ाहिर है मुझे अभी तालिब इल्म हूँ. मैं तो कहता हूँ हमेशा कि ओवर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन डिसाइड करेगा कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं? क्या जो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं वो ये समझते हैं कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं? अगर वो समझते होते तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होते क्यों? तो इसका कौन डिसाइड करेगा कि कौन पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव है, और ओवर प्रोटेक्टिव होने की डेफिनेशन क्या है, कहाँ किस हद तक आप जा सकते हैं, ये भी तो फैसला करें आप. यू आर राइट, आई एग्री विद यू, बट making the children into something and giving them the confidence that, and having faith in them. First thing, having faith in them. You trust your child, you have faith in your child that if I allow for example, if they're going for picnic and the whole class is going together, I'm not talking about the primary school, I'm talking about the secondary or maybe college level children. When they go, कहीं वहाँ जाके कुछ बच्चा ऐसा ना कर दे कि बच्चे को नुकसान हो जाए, दूसरे बच्चे ना कुछ कर ले. कितना भी कोई दूसरा गलत काम करेगा, आपका बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग टू हार्म माई पेरेंट्स और हर्ट माई पेरेंट्स फीलिंग. सो यू शुड हैव ऑल्सो फेथ इन देम दैट दे विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट योर विशेस. एक हद तक तो नाजरीन होना चाहिए फेथ, ये तो ठीक है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन अभी भी मैं इस बारे में आई एम नॉट टू श्योर कि ओवर प्रोटेक्टिव है, ये इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा कि आप अपने बच्चे के बारे में ओवर प्रोटेक्टेड हैं. ये कौन डिसीजन लेगा कि जी आप ओवर प्रोटेक्टेड हैं, आप बच्चे को हद से ज़्यादा काम से रोकते हैं, हद से ज़्यादा उसके ऊपर उकाबी नज़र रखते हैं आप, और उसको हर काम में रोकते हैं, टोकते हैं. तो ये इसका फ़ैसला कौन करेगा? ये आप बता सकते हैं जो लोग करते हैं और क्यों करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है, ये तो वही पेरेंट्स बताएंगे जो फ़ोन करके हमें अपनी राय से नवाजते हैं. हमेशा हमारी टेलीफोन लाइंस खुल गई हैं और यकीनन आप लोग अगर देख रहे होंगे तो अपनी राय हमें बताएंगे. तो अभी तो फ़िलहाल सहरा बता रही हैं ओवर प्रोटेक्शन के बारे में. बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक है कि वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर चिल्ड्रन, हम उनको प्रोटेक्ट करें कि
یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. Yes, that's right. But here we are not talking about just being protective. Here we are talking about overprotective. Like بالکل ان کو ایک اوور پروٹیکٹیو کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں آپ مجھے. جسٹ میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ میری اپنی اسٹوڈنٹ ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ لائک اف آئی گو آؤٹ, لائک I want to go to the library, right? Now, my mom and my dad wants me not to take my phone along with me because I may keep it on the table, I may leave it there, or they have no faith in me that I will take care of the phone. Fine, it's an expensive phone. ہاں یہ تو بھی آج کل بچے سستا فون کہاں لینا چاہتے ہیں, بچے تو اپنی تھوڑا سا بچوں کو بھی ہونا, اس کو تھوڑا سستا فون لے جائے, ایک دو فون رکھے, ایک سستا لائبریری میں جا رہے ہیں, نہیں لائبریری میں جب جاری ہے, لائبریری میں جب جاری ہے تو سستا والا لے جائے تاکہ پیرنٹس کو بھی یہ نہ ہو کہ چلو اگر کھو بھی گیا کوئی بات نہیں, سستا والا فون ہے, کھو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. Another friend of mine said, my daughter's friends came over and they said, آنٹی ہم نے سب چاروں سہیلیاں باہر کھانا کھانے جانا چاہتے. تو اس نے کہا بیٹا کھانا لے کے آ جاؤ اور کھانا گھر پہ بیٹھ کے کھا لو. وہاں پہ بیٹھ کے کھانے میں کیا مزہ ہے, گھر پہ بیٹھ کے بھی وہی مزہ ہوگا جو وہاں بیٹھ کے مزہ ہوگا. Now maybe she was being overprotective that once they are, four of them are sitting there and they might get into some kind of mischief or something like that. But تو آپ کا خیال میں اگر بچیاں یہ کہیں جی ہمیں کھانا کھانے جانا ہے تو پیرنٹس کہیں کہ ہاں جائیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر مشہود اگین. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار کالنگ. سوری میں نے آپ کو اس وقت پرومپٹ کر دیا اوور پروٹیکٹیو کا, میری کوتاہی تھی, اس وقت ہم بات کر رہے تھے پروفیشن کی. اب آپ کا ٹاپک آپ کے پاس ہے, آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اوور پروٹیکشن کا آپ دونوں میں خوب بات چیتیں ہو رہی ہیں اور وہ نوک جھوک بھی ہو رہی ہے. جی میرے خیال سے اوور پروٹیکشن جی یہ اس میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے. بالکل بیلنس یہ کہ پروٹیکشن تو کرنا چاہیے پیرنٹس کو, obviously اتنا نہیں کہ اس کو بالکل کھلی آزادی دے دی جائے. جی بالکل, نہ اور نہ بالکل باندھ دیا جائے. جی اب جو پیرنٹس ہیں وہ جو ایڈوائز دیتے ہیں وہ اسکول میں بچہ جاتا ہے اور جو ٹیچرز ہیں اس کے خلاف ایڈوائز دیتے ہیں تو اس میں تصاد ہو جاتا ہے. جیسے ایک پیرنٹس یہ کہتے ہیں بچوں سے یو ڈو ایز آئی وانٹ یو ٹو ڈو. alright, وہ بچہ کیا جواب دیتا, نو ڈیڈی آئی ول, مائی ٹیچر سیز یو ڈو واٹ یو وانٹ رائٹ ٹو ڈو. تو اب بچہ تو یہ ہے کہ بھائی میں تو پلے کروں گا, کھیلوں گا, اور ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیے بھی. تو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بیلنس رکھنا ہو گیا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا بچوں کے بارے میں کہ ہم اوور پروٹیکٹڈ ہو رہے ہیں, مثال کے طور پر؟ ہاں وہ ایسی بات ہے کہ دس از دیئر اون ایکسپیرئنس. جیسے کہ اگر آپ بچہ جاتا ہے اسکول میں تو پہلے تو بلینگ ہوتی ہے, جی تو آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو بی کیئرفل. اب چچا گھر میں ہے, بیوی آپ پر بلینگ کرتی ہے, یہ کرو یہ مت کرو, یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ, تو بلینگ تو ہر جگہ ہوتی ہے. بلنگ تو میاں کے اوپر جتنی بلنگ کرتی ہیں بیگمات, اگر اس سے عادی بھی کریں, وہ اصل میں بیگمات یہ سمجھتی ہیں کہ بچے بھی میاں کی طرح کچھ نہیں بولیں گے, کیونکہ میاں کچھ نہیں بولتے تو بیگمات بچوں کو بھی ایسے ہی بلنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہاں وہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے میاں سے ہی سیکھتی ہے بلنگ کرنا اور بھی اس کو اتارتی ہے بچوں پر. ہاں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے میاں کچھ نہیں بولتے, میاں صاحب کچھ نہیں بولتے میرے سامنے, ایسے بچے بھی نہیں بولیں گے. لیکن اب بچے تو نہیں ہے نا, ایسے بچے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو بولیں گے. بھائی ہم تو نہیں بولتے, میاں تو آج کل نہیں بولتے, ہاں مگر بچے تو بولیں گے. یہی تو بات ہے نا. تو اب چلو آپ ہر میاں, مثال کے طور پر آپ میاں کو آپ کچھ کہتے ہیں تو میاں تو بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ کہتا ہے چپ ہو جاتا ہے, یار جو کہتے ہیں آپ سن لیتا ہے. لیکن بچے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں آپ کیوں سنا رہی ہیں یا ہمیں کیوں کروا رہی ہیں, ہم تو دس از آور رائٹ. ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, بچے نے کہا کہ نو مائی ٹیچر سیز یو ڈو واٹ یو رائٹ, یو تھنک رائٹ. جی تو یہ بتانا ہمیں بچے کو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ ایکسپیرینس سے, اگر بچہ وہ کام کرے گا نہیں ڈاکٹر صاحب تو اس کو ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ ہاں تو
اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ دیکھو اسکول میں کیا کوئی مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بچے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی آپ اسکپ کر دیجئے, آج مت جائیے لیسن میں. جی تو اس کی بات تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا, اور ہم پیرنٹس کو ان کو بتانا چاہیے. یعنی دو چار دفعہ اسکپ کرے گا بچہ. اسکپ کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں, میں نے جو اسکپ کیا تھا وہ غلط اسکپ کیا تھا. اور دیکھیں, جو بچہ خود سے جو سیکھتا ہے نا, وہ ہمیشہ کے لیے سیکھتا ہے. کوئی بھی انسان ہو جو خود سے سیکھتا ہے نا, وہ ہمیشہ کے لیے سیکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو آپ منع کرتے رہیں کہ آپ آگ میں چولہے میں ہاتھ نہیں دیں یا جل جائے گا, لیکن اگر اس کا ہاتھ ہلکا سا جل گیا تو پھر وہ آئندہ کے لیے نہیں چولہے میں ہاتھ دے گا, کیونکہ اس نے خود سے ایکسپیرینس کیا ہے. یہ صحیح بات ہے. تو اگر بچہ غلطی نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ اور اگر سیکھے گا نہیں تو ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ اور ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ اپنے آپ کو خیال کرے گا؟ اور اگر آپ اوور پروٹیکشن کا مطلب میرا یہی ہے کہ جہاں جائز ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے بچہ, اس کو پیرنٹس پروٹیکٹ کریں کہ ہاں بھائی یہ جائز ایکسپیریمنٹ ہے, یو گو اہیڈ. صحیح بات ہے. اور اس کو گرنے نہ دیں, آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں اور ساتھ ہی اس کو گرنے نہ دیں, لیکن اس کو ایکسپیریمنٹ کرائیں آپ, تاکہ اس کو ایکسپیرینس ہو کہ نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں, آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا مجھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اوور پروٹیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کرنے دے رہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کب گرنے والا ہے, جی آپ اس کو پکڑیں. جی بالکل ایسا ہی. تو اوور پروٹیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو سائیکل چلانے ہی نہ دیں, نہیں, اس کو کہیں سائیکل چلاؤ اور آپ اس کے پیچھے دوڑیں, اگر وہ گرنے لگے تو اس کو پکڑ لیں آپ. بالکل, لیکن آپ اس کو سائیکل پہ بیٹھنے ہی نہ دیں کہ نہیں جی کیونکہ آپ گر جاؤ گے تو اوور پروٹیکٹ. تو میرا مقصد اوور پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے. بالکل, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ مائیں اپنے لڑکیوں کو, وہ کافی بڑی ہو جاتی ہیں, ان کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی, پانی بھی خود لا کر پلائیں گی, کھانا بھی ان کو خود ہی لا کر. بالکل, یہ تو صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ان کا بس چلے تو وہ منہ میں نوالا بھی ان کو کھلا دے, مگر جب ان کی شادی ہوگی تو وہاں پر تو وہ سسرال میں تو یہ بات نہیں چلے گی نا. تو کیا کرنا چاہیے ماں کو کہنا چاہیے کہ بھائی تو روٹی بنا, غلط بنائے گی تو میں آئی ول ہیلپ یو. اگر لڑکا ہے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو باپ کہے گا کہ بیٹا تو کر, میں کھڑا ہوں تیرے ساتھ, اگر غلط کرے گا تو آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. بے شک, ہے نا. تو یہ تو ہوا آپ کی پروٹیکشن ہوئی. لیکن اگر آپ اوور پروٹیکٹڈ ہو کے آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس کو آپ کھانا بھی نہیں بنانے دیں گے, اس کو لقمہ بھی نہیں لینے دیں گے, تو پھر تو اس نے فیل ہی ہونا ہے نا فیوچر میں. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. یہی ہمارا ٹاپک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایک بات میں اور کو کہتا چلوں, اگر پروڈیوسر صاحب کچھ اجازت دے. جی جلدی سے. یہ جو ہے نا, جی جو پہلا ٹاپک تھا آپ کا, بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. جی, تو آپ کہہ رہے ہیں لسن ٹو یور اون باڈی. ٹھیک ہے. لسن ٹو یور ڈاکٹر, دی ڈاکٹر شوڈ لسن ٹو دی پیشنٹ, اینڈ یو شوڈ ایز اے پیشنٹ لسن ٹو یور اون باڈی. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کی باڈی سے سگنل آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جب آپ زیادہ کھا لیتے تو آپ کی باڈی کہیں آ جاتی ہے یا کچھ اور آ جاتا. تو اس طریقے سے باڈی خود سگنل دے رہی ہے. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ لسن ٹو آور باڈی. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کھایا تھا, فار ایگزامپل آپ چاول کھائے جائیں, ایک مہینے سے بس چاول کھائیے اور کچھ نہیں کھائیے, اور پھر دیکھیے آپ کا ڈائجیشن کیسا خراب ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار کالنگ. آپ نے ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب اپنا کنٹریبیوٹ کیا اس پروگرام میں, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. ناظرین, ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ بات کنکلوڈ ہوئی ہے کہ اوور پروٹیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بچوں کو, ہار یا جیت انسان کے دل میں ہوتی ہے. اگر انسان مان لے تو ہار ہے, اور اگر ٹھان لے تو جیت ہے. تو اس لیے ہمیں بچوں کو ٹھاننا سکھانا چاہیے کہ بچہ ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو پھر اس کی جیت ہی ہوگی. اور اگر اس نے مان لیا ہار ہو گئی تو وہ اوور پروٹیکشن ہم نے کر دی, تو بچہ اوور پروٹیکٹڈ ہو جائے گا اور ایکسپیریمنٹ کرنے سے کترائے گا, اور وہ پھر کبھی بھی جیت حاصل نہیں کر سکتا. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ
فار ایگزامپل ابھی بچوں کو اسکول میں کھلایا جاتا ہے لائک فٹ بال اور اینی گیمس, اب بچے گرتے سم ٹائمس دے بروس بیڈلی رائٹ. اب وہ گھر آتے ہیں تو ماں کہتی ہے نہیں کیا ضرورت ہے, ٹیچر نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اس پہ ٹیم میں اینڈ دیکھے کتنی بری حالت ہو گئی میرے بچے کی کہ اس طرح سے. لیکن ٹھیک ہے وہ بچہ جب تک گرے گا نہیں وہ سیکھے گا. یہ بات میں یہی کہہ رہا ہوں جی. اور پھر اگر یو بیکم اوور پروٹیکٹیو دین ہی از گوئنگ ٹو بی لائک اے گرل, یو نو, کوئی گیم میں نہیں حصہ لینا یا ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹرانگ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی کانفیڈنٹ, یو نو. اور اب تو بچیاں بھی سب کھیل رہی ہیں, گیمز کھیل رہی ہیں, بوائز بھی کھیل رہے ہیں سب, تو آئی تھنک پروٹیکٹیو از آل رائٹ, اوور پروٹیکٹیو از ناٹ گڈ. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین یہ بڑا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اوور پروٹیکشن کے بارے میں. کسی حد تک سہرا اس بات کو مان لیا ہے انہوں نے کہ اوور پروٹیکشن کی ایک حد ہوتی ہے جی, اور اس حد سے اگر آپ چلے جائیں تو اوور پروٹیکٹڈ ہیں. اگر اس سے پہلے تک بچے کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں آپ تو پروٹیکشن ہے آپ کی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں عظمت علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی عظمت علی, کیسے ہیں آپ؟ عظمت علی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. بس مجھے یہ 2 باتیں کہنی تھی. آپ کی بات سے پہلے عظمت علی میں آپ کو بتا دوں, میں نے یہ بتایا ہے کہ بچوں کو آپ سکھائیں کہ ہار یا جیت انسان کے دل میں ہوتی ہے. اگر مان لے تو ہارے اور اگر ٹھان لے تو جیتے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک نہیں, صحیح فرمایا آپ نے. جی مان لے تو جیتے, اگر ٹھان لے وہی صحیح ہے. جی اب فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بس مجھے 2 باتیں کہنی تھی, وہی جو باتیں آپ نے ڈسکس کی تھی وہی باتیں کہنی تھی. جی جی بتائیے. ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ کوئی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ جو اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. ویسے تو ساری مثالیں بہت ہیں اوور پروٹیکٹیو کی. اس میں سے ایک مثال یہی ہے کہ کوئی پیرنٹس جو ہوتے ہیں جو اپنے کڈس کو, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کوئی پرابلمس میں, تو وہ ترنت اپنے بچوں کو ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ ترنت نہیں جانا چاہیے اپنے پیرنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے. ان کو چاہیے کہ وہ بچے جو ہے وہ اسٹرگل کریں, تھوڑا سا کنفیوز ہو جائے, تھوڑا سا اپنے آپ سیکھیں بالکل کیسے وہ پرابلمس کو فیس کریں. اور پھر بعد میں جب بچے وہ پرابلمس کو فیس کرنے کے بعد جب سکسیس پا لیتے تبھی ان کو اپریشیٹ کیا کریں. بالکل بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. صحیح ہے. اور سیکنڈ بات مجھے ایڈوائس دینی ہے. جی جی فرمائیے. انسٹیڈ آف بینگ اوور پروٹیکٹیو, پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے ایڈوائس لے لیں. ایج جو ہے 14 ایئرس سے لے کے 21 ایئرس جو ایج ہے نا, وہ بہت ہی کروشل ایج ہوتا ہے. اور اس ایج میں بچے ایڈوائس دینے کے لیے مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ریڈی فار اٹ, ریڈی ہو جاتے ہیں ایڈوائس دینے کے لیے. تو انسٹیڈ آف بینگ اوور پروٹیکٹیو ان سے ایڈوائس دیا کرے. جیسے اسمال تھنگس, جیسے کہ ہم لوگ ابھی باہر جا رہے کہیں آؤٹ آف لندن جیسے کہ, تو بچوں کو بولے کہ کون سا روٹ لیں ہم. وہ بچے ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں بالکل. اس کو ایز اے وزیر کے طور پہ استمولہ کا قول بھی ہے کہ 14 سے 21 سال کی عمر میں جب بچہ آ جائے تو اس کو ایز اے وزیر کے طور پہ لیں آپ. اور وزیر کا کام ہوتا ہے کہ مشورے دینا. آپ اس سے مشورہ لیں اور اگر اس کا مشورہ جائز اچھا مشورہ ہے تو اس پہ عمل بھی کریں, اس سے اس میں کانفیڈنس بڑھے گا. بالکل بالکل صحیح ہے, ایسے ہی میں نے سنا تھا. بالکل بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ عظمت علی. عظمت آپ ہمیشہ کی طرح آئے, اپنے ہمیں کال کی اور اپنے کافی اہم بات انہوں نے کہی کہ ریوارڈ کا بھی بہت ضروری ہے, اپریسیشن بھی ضروری ہے. اگر بچے کوئی اچھا کام کریں تو ان کو اپریشیٹ بھی کریں, اور ساتھ ہی اگر پروٹیکشن کے لیے تھوڑا بہت تو اسپیس بچوں کو دینا چاہیے تاکہ بچے ایکسپیریمنٹ کر کے خود سیکھیں بھی. اور یہ جو ایڈوائز والی بات اس نے کہی ہے, دیٹ میکس اے چائلڈ فیل اے لٹل مور اولڈر, مور میچور, کہ آئی ہیو بیکم دیٹ بگ کہ مائی پیرنٹس آر آسکنگ می آلسو, یا گھر کے کوئی بھی کاموں میں مجھے بھی شامل کیا جا رہا ہے, کوئی بھی ایڈوائس دی جا رہی ہے, سیلف رسپیکٹ بڑھتی ہے بچے اس سے بھی. اب چھوٹے بہن بھائی جب ہیں تو اکثر ماں یا باپ کہتے ہیں کہ آپ اس کا ہوم ورک چیک کر لیں یا آپ اس کو لے جائیں بال کٹوانے کے لیے یا کچھ. سو دیٹ آلسو میکس دیم فیل لٹل کہ ہم وی ہیو بیکم اس قابل ہو گئے کہ ہم بھی کوئی کام کر سکیں. یعنی 14 سے 21 سال میں بچے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ خودداری ایک آ جاتی ہے, ایک ابھیمان آ جاتا ہے. تو یہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کا ابھیمان کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں تاکہ اس سے مشورہ لیں اور اس کی بات زیادہ آگے کرائیں. تو اب تک تو سہرا آپ کو یو آر گیٹنگ 0.
سارے کالرز میری بات سے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کالرز کا کہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس سپورٹ کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں میں, ورنہ میری چلتی نہیں ہے. شکر ہے آپ لوگوں کا, آپ کال کر کے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میری بات, میرے موقف کی تائید کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ تائید جاری رکھیں گے. اب آپ فرمائیے کیا فرمائیں گی. میں نے جو کہا ہے کہ واٹ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, کیونکہ آئی ٹیچ سو مینی چلڈرن, اور اکثر میں دیکھتی ہوں بچے مجھ سے یو نو وین یو آر ٹیچنگ somebody you become you have so much, like many times, Auntie Sarah, we want to tell you something, you know, it's a secret, I don't want you to share it with somebody. Okay, they have their own personal problems, they like to share, they have so much of faith in me, so when they, it's not that I'm showing off, you know, then they discuss things with me often, and it's sometimes mom thinks that I cannot do this, or dad thinks I cannot do this, or I should not be doing this, you know. For example, Fair Play House, in the year 5 and 6 they have a place out of London where they take the children. They take them for 3 days, sometimes 4 days. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ, مجھے بڑا اچھا پروگرام لگا ہے جو آپ نے. سسٹر کون بول رہی ہیں, کہاں سے فرما رہی ہیں؟ جی میں مسز بٹ بول رہی ہوں لندن سے. جی مسز بٹ, کیا فرمائیں گی؟ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ہماری پیرنٹس کی نالج کے لیے ہونا چاہیے اس طرح کے پروگرام, کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بچوں کو کس طرح یہاں پہ تربیت دے سکتے ہیں. دیکھیے ایک تو ان کا اسکول کا ماحول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہمارے گھروں کے ماحول ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو بچے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چوز کرنا. تو جب تک ہم ان پہ ٹائم نہیں لگائیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو بچہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور وہ پھر گھر میں آ کے بھی ایسی حرکت کرے گا کہ جسے ماں باپ بھی نہیں برداشت کرتے. تو اس لیے واقعی یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ ہماری تربیت کے لیے بہت سارے پیرنٹس جب آ کے اپنا ویو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں سے ہم لوگ سیکھنے کو ملتی ہیں. جی بالکل, اس طرح کر کے تو ہمارے بچے بہتر ہو سکتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ تو واقعی ان کی آج کل بچے یہی کہتے ہیں کہ امی آپ کو نہیں پتا, ماما آپ کو نہیں پتا, اور واقعی بڑی مزے کی بات ہے کہ میں پھر ان سے کہتی ہوں ہاں بیٹا جب آپ کو بات نہیں کرنی آتی تھی اس وقت مجھے پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو, لیکن اب آپ بڑے ہو گئے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. جی ہاں, تو یہ پرابلم ہو رہی ہے, اور ہم خاص کر ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سیف بھی رکھنا چاہتے ہیں اور سمندر سے صاف نکالنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے ہمیں بہت توجہ دینی پڑے گی. اور میں یہ ان پیرنٹس کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھاگ میں لگے ہوئے نا دوڑ میں کہ پیسہ اکٹھا ہو جائے, جی بالکل صحیح, فیوچر آپ کی بچے ہوتے ہیں, پیسہ تو مل جائے گا, بچے آپ کے پیسہ لے آئیں گے. اگر میرا بیٹا نالائق نکل آیا تو میں اس کے لیے محل بھی بنا لوں گی تو وہ کسی چیز میں لگا کے اس کو ضائع کر دے گا, اور اگر میں اس کی تربیت اچھی کر دوں گی نا تو وہ میرے لیے محل بنا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ نے یہ جو بات بولی مسز بٹ کہ اسکول سے جب بچے آتے ہیں تو دے لرن اے لاٹ فرام ڈفرینٹ چلڈرن. پھر اسکول میں آ کے کہنا کہ امی آج تو ٹیچر نے یہ بولا, نہیں ٹیچر تو کہتی ہے ایسے ہونا چاہیے, مانا کہ وہ کیونکہ ہر بچے کا اپنا ویو ہوتا ہے. اسی وقت پیرنٹس کو اگر آپ بتایا جائے کہ نہیں بیٹا میں نہیں کہہ رہی کہ ٹیچر رانگ بول رہی یا دوسرے بچے جو کہہ رہے, بٹ گائیڈنگ دیم ان سچ اے وے کہ اس کو پتہ چلے کہ جو امی کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تھوڑی سی بات ایک اور اپنا, جی بالکل, ایک اپنا ایکسپیرینس آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں پلیز. جی بالکل. بیٹی جب اسکول, ہلو, جی میری بیٹی جب فرسٹ ٹائم اسکول ہائی کلاس میں گئی تو اس کی ٹیچر نے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی, اس کی ٹیچر نے کہا کہ دیکھو تم لڑکوں سے دوستی کرو, لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتی. اچھا, تو بڑا اس کے لیے تو سرپرائز تھا کہ گھر میں تو ہمارے یہ نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس آئی تو کہتی ماما میں ہمیشہ دوست لڑکی کو اپنی دوست بناتی ہوں, تو ٹیچر کہتی ہے نہیں تم لڑکوں سے بھی بات کرو, کیونکہ ادھر تو ہے نا ماحول ہے, تو ایجوکیشن میں بچیاں جاتی ہیں تو ان کو لڑکوں سے بھی دوستی کرنی پڑتی ہے, تو وہ لڑکوں سے ہمیشہ تھوڑی سی ریزرو رہتی تھی. پھر میں نے اس کو جس طرح میں ہر اس پیرنٹس کے لیے کہتی ہوں کہ بیٹیاں آ کے نہیں بھی بتاتی گھروں میں کہ اگر امی کو بتایا تو شاید ڈانٹ نہ پڑ جائے کہ تم نے لڑکے سے کیوں بات کی,
کیونکہ ہمارا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا لڑکے کوئی کچھ نہیں کہتے, لڑکے بھی آپ کے فرینڈ دوست ہو سکتے ہیں, ان سے پڑھائی کے بارے بات کرو, ان سے دور رہنے کی کوئی ایسی بات, لیکن اس کو مین چیز بتانی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو ہر چیز کھلی بتانی چاہیے کہ یہ نقصان ہوتے ہیں اگر آپ حد کراس کرو گے تو. جی تھینک یو ویری مچ مسز بٹ, آپ نے فون کر کے اپنی امپورٹنٹ اوپینین ہم تک پہنچائی, اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے. اب اس وقت ایک وقت ہوا ہے بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. ویل سی یو آفٹر دا بریک.